वबरकातुहू। नाजरीन, मैं मोहम्मद फातेह शेरवानी शायरी स्टूडियो से आपसे गुजारिश करता है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं मेरे चैनल पर, तो आपसे गुजारिश है, दरखास्त है, निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में घंटी पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली अगली वीडियो आप तक आसानी के साथ नोटिफिकेशन के जरिए आप तक पहुंच सके। और हाँ, अगर मेरी बनाई हुई वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तो आइए वीडियो को शुरुआत। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम बुज़ुर्गों और नौजवान दोस्त, आज 22वां रोज़ा है, जुमा का दिन है, और जो रात आने वाली है वो 23वीं रात है। ये अल्लाह का फ़ज़ल और उसका करम और उसका एहसान है कि एक रहमत वाला महीना, एक बरकत वाला महीना, खैर व अज़मत वाला महीना हमें मिला, और अब एक हफ़्ता के करीब और बचे हैं, जिसके बाद ये खैर व बरकत का महीना हमसे रुखसत हो जाएगा। फिर 1 साल के बाद ये महीना वापस आएगा। अल्लाह जिसे हयात देंगे, जिसे उम्र देंगे, जिसे ज़िंदगी देंगे, ये महीना फिर उसे मिलेगा। इसलिए मेरे दोस्तों, रमज़ान का जो हिस्सा भी बचा है, इस हिस्से को हम गनीमत समझते हुए इबादत में गुजारें और इसकी कद्र करें। जैसे घर में कोई मेहमान आता है और वो कुछ फल फ्रूट भी लाता है, फिर जाते हुए बच्चों को कुछ पैसा भी दे के जाता है, तो बच्चे बहुत खुश होते हैं, घर वाले भी बहुत खुश होते हैं और पूछते रहते हैं कि वो जो मामू आए थे, भैया आए थे, वो कब आएंगे, मुझको इतना पैसा दिए, मुझको इतना पैसा दिए। रमज़ान ये अल्लाह का मेहमान, वो भी आया, खैर व बरकत साथ में लाया, बड़ी फजीलत लाया, और फ़र्द नमाज, नफल नमाज, सुन्नत नमाज, कुरान की तिलावत, सबका सवाब ज़्यादा दिया। और आखिर तक रमज़ान का महीना कुछ न कुछ देता रहेगा। चुनांचे लैलतुल क़द्र, जिसे हम शब क़द्र कहते हैं, वो भी आखिर अशरे में इंशाअल्लाह मिलेगी हमसे। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने इसको यानी इस कुरान को शब क़द्र में उतारा। और एक जगह कुरान पाक में फरमाया मुबारक रात में उतारा, सूरह दुखान में। कुरान से पहले जो आसमानी किताबें थीं वो भी अल्लाह ताला ने रमज़ान के महीने में ही उतारा। एक बात ध्यान में रख लीजिए,
رمضان کے مہینے کی عزت اور عظمت بڑھی ہے قرآن کی وجہ سے۔ قرآن کی عظمت، قرآن کا تقدس رمضان کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ سب سے بہترین کتاب قرآن کریم رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، اس لیے اس مہینے کی عزت اور قدر بڑھ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھنے کا انداز، قرآن کی گفتگو کا انداز دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ اعلان کر رہے ہیں کہ ہم نے قرآن کو شب قدر میں اتارا، اور تم کو کیا پتہ ہے؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانتے ہو یہ لیلۃ القدر کیا ہوتی ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ اور ایک جملے میں صرف آگے اللہ نے پوری تفصیل بیان کر دی، فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا کہ کون سی رات لیلۃ القدر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے کہ میں لوگوں کو بتا دوں، اعلان کر دوں خوشی میں، اور جب گیٹ پر آئے تو دیکھا 2 بندے آپس میں بحث کر رہے تھے اور لڑ رہے تھے، جھگڑ رہے تھے۔ ان کے لڑنے جھگڑنے کی نحوست کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو رات بتائی تھی، فکس کر دی تھی، وہ بات حضور کے ذہن سے بھلا دی۔ تو آپ نے فرمایا بھائی مجھ کو تو اللہ نے بتایا تھا کہ کون سی رات ہے وہ برکت والی، اور میں نکلا تھا بتانے کے لیے، مگر ان دونوں کے لڑنے کی وجہ سے وہ رات کی تعین میرے ذہن سے نکال دی گئی، یعنی میں بھلا دیا۔ اندازہ لگائیے لڑائی جھگڑا کتنی خطرناک، کتنی آیت کی بات ہے، اللہ کو کتنا ناپسند ہے۔ صرف 2 بندے کے لڑنے کی وجہ سے اتنی بڑی خیر اور برکت کی رات حضور کے ذہن سے بھلا دی گئی، اور اس میں بھی اللہ کی حکمت تھی اور رحمت ہے، اس بھلانے میں بھی رحمت ہے۔ اور اگر نہ بھلائی جاتی تو سارے لوگ خالی اسی رات میں عبادت کرتے اور باقی رات کوئی عبادت نہیں کرتا۔ اور ایک بات، وہ تو صحابہ کا دور تھا، نبی کا دور تھا، جن کی بحثیں بھی اخلاص پر ہوتی تھیں، جن کے جھگڑے بھی محبت میں ہوتے تھے۔ اور ہمارے یہاں کے جھگڑے، لڑائیاں، ایک دوسرے کے خلاف کینہ، کپٹ، بغض، حسد، جلن، اور یہ سب باقی رہتا تو شب قدر ہمارے اوپر لعنت کرتی، تو ہم تو اور بھی محروم ہو جاتے۔ اور اس رات کی تعین کے بھلانے میں حکمت بھی ہمارے لیے رحمت بن گئی۔ اسی لیے اعتکاف کیا جاتا ہے۔ علماء نے، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے 40 قول لکھا ہے شب قدر کے بارے میں، اور مفتی شفیع صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ جو پاکستان ہجرت کر گئے تھے، انہوں نے معارف القرآن میں 46 اقوال نقل کیے، لیکن چھٹتے یہ ہوا کہ شب قدر آخری عشرے میں ملے گی۔ پھر اس میں بھی یہ ہوا کہ طاق راتوں میں تلاش کرو، اور یہ حدیث میں ہے، تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاخیر یا واقع،
کہ آخری عشرے میں اسے تلاش کرو. پھر فرمایا طاق راتوں میں تلاش کرو. طاق راتیں یعنی جس کا جوڑا نہیں ہے، جیسے 21ویں رات، 23ویں رات، آج کی وہ رات بھی ہے، 25ویں رات، 27ویں رات، 29ویں رات، یہ طاق راتیں، اس میں تلاش کرو. پھر علماء نے بہت سارے قرائن سے، آثار سے، نشانیوں سے جھکاؤ جو اپنا ظاہر کیا وہ 27ویں رات کا ظاہر کیا، لیکن کنفرم کسی نے نہیں کیا ہے، پکا فکس کسی نے نہیں کیا ہے کہ یہ رات کون سی رات ہے. اعداد و شمار سے، آثار و قرائن سے، پہچان سے، علامات سے علماء نے لکھا ہے کہ یہ 27ویں رات ہو سکتی ہے، اس کے زیادہ چانسز ہیں کہ وہ رات 27ویں. اسی لیے اعتکاف کرنے والے مسجد میں آ کے پڑھ جاتے ہیں 10 دن، جو سی بھی ہوگی، کوئی ایک تو ہوگی وہ اعتکاف والے کو ملے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو ایمان و یقین کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، سچائی کے ساتھ اللہ کے حضور حاضر ہو اور اس میں عبادت کرے اور اسے وہ رات مل جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اس کی صبح اس حالت میں ہوتی ہے گویا وہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، جس کا کوئی گناہ نہیں ہے. پورا ورق، پوری کاپی، پورا دفتر اس کا سفید، ابھی دھبا بھی نہیں لگا، ابھی نقطہ بھی نہیں پڑا ہے، ابھی کوئی گناہ بھی نہیں ہوا، ایسا بندہ ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام بھی تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک بندے کا تذکرہ کیا جو مجاہد تھا. آپ نے فرمایا بنی اسرائیل میں ایک بندہ ایسا گزرا ہے جو رات میں عبادت کرتا تھا اور دن میں اللہ کے راستے میں دشمنوں سے لڑتا تھا. 80 سال تک اس نے لڑتا رہا، اس نے ہتھیار نہیں اتارے. صحابہ کرام عش کرنے لگے، اللہ کتنی فضیلت، کتنا ثواب اسے ملا. ان کے دل میں بھی پیدا ہوا کہ ہم تو ثواب میں پیچھے رہ جائیں گے اگر ان کا مقابلہ کریں گے. جبریل علیہ السلام آئے، پوری سورہ قدر نازل فرمائی، انا انزلناہ فی لیلۃ. اے نبی ان کو بتائیے کہ اس ایک رات، اس ایک مجاہد پر یہ لوگ عش کر رہے ہیں، میں نے ایک رات ان کو ایسی دی ہے جسے شب قدر کہتے ہیں. اگر اس رات میں بندے نے عبادت کر لیا تو اس کا ثواب 1000 مہینے سے بھی بہتر ملے گا، زیادہ ملے گا. اور اس کے کتنے بنتے ہیں؟ 83 مہینے سے زیادہ بنتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کے 4 نبی تھے، حضرت یوشع تھے، حضرت حزقیل علیہ السلام تھے، حضرت زکریا تھے. یہ 4 لوگ ایسے نبی تھے جنہوں نے 80 سال تک برابر اللہ کی عبادت کیا ہے اور پلک جھپکنے کے برابر بھی ان سے گناہ نہیں ہوئے. صحابہ کرام پھر آشش کرنے لگے، اللہ کیسی زندگی تھی ان کی، کتنا ثواب کمایا. تو جبریل علیہ السلام نے یہی سورہ نازل فرمائی. مختلف شان نزول، مختلف سبب ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہو کئی بار کے بعد یہ سورہ نازل ہوئی ہے. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس ایک رات کی عبادت حضرت سلیمان علیہ السلام نے جتنے سال حکومت کیا ہے، انسانوں پر، جناتوں پر، جانوروں پر، ہواؤں پر، دریا کے اندر رہنے والے جانوروں پر، آسمان کی فضاؤں میں اڑنے والے جانوروں پر، سارے لوگوں پر جتنی حکومت کیا ہے. اسی طرح ذوالقرنین نے جتنی لمبی حکومت کیا ہے، پوری دنیا پر ان دونوں لوگوں نے حکومت کیا ہے، پوری دنیا پر. ان کی حکومت سے زیادہ ثواب بہتر اس رات کی عبادت جو اس بندے کو مل گئی.
اور دونوں لوگوں نے کتنی عبادت کیا؟ 500 مہینہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکومت کیا اور 500 مہینہ ذوالقرنین نے حکومت کیا. دونوں کے 41 سال 8 مہینے 41 سال 8 مہینے بنتے ہیں تو 1000 سال سے زیادہ بنتے ہیں، 1000 مہینے سے زیادہ بنتے ہیں. اس ایک رات میں جس نے عبادت کر لیا اسے ان سبوں سے بھی زیادہ ثواب ملے گا. اور جانتے ہیں عبادت کا مطلب 2 رکعت نفل کسی نے پڑھ لی. مغرب کی اذان ہوئی، آپ نے روزہ کھولا، وہ رات شروع ہو گئی جسے ہم لیلۃ القدر کہتے ہیں، یہیں سے اسٹارٹ ہوا اور یہ فجر کے طلوع ہونے تک، صبح صادق یعنی جب سحری کا ٹائم ختم ہوتا ہے تب تک اللہ کی یہ برکت رات اور اس کے اندر عبادت کرنے کا ثواب رہے گا. کسی نے عشاء بعد 2 رکعت ایکسٹرا پڑھ لی، کسی نے مغرب بعد 2 رکعت پڑھ لی، کسی نے رات میں پڑھ لیا، کسی نے تہجد میں پڑھ لیا. گویا اس بندے نے 1000 مہینے تک یہ 2 رکعت نفل نماز پڑھی ہے. کسی نے 100 روپے صدقے کر دیے اس رات میں، گویا اس بندے نے 1000 مہینے تک 100 روپیہ صدقہ کیا ہے. کسی نے سورہ فاتحہ ایک پارہ، ایک پاؤ، ایک صفحہ تلاوت کر لیا قرآن کی، گویا اس نے 1000 مہینے تک تلاوت کیا ہے، یعنی اتنا ثواب ملے گا. سبحان اللہ کسی نے کہہ دیا مغرب سے لے کے فجر تک، گویا اس نے 1000 مہینے تک سبحان اللہ کہتا رہا ہو. سلام کر لیا آپ نے، جواب دے دیا، کسی کی چھینک کا جواب دیا، فون کر کے کسی کا حال چال لے لیا، کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیر دیا، گویا 1000 مہینے تک آپ نے یہ نیک کام کیا ہے. ابھی اعلان ہو جائے کہ مغرب بعد سے لے کر کے بھور میں 4 بجے تک جتنے لوگ اپنی درخواست لے کے آئیں گے سب کو سرکاری نوکری اور سب کو 1000 مہینے کی ایڈوانس تنخواہ بھی مل جائے گی. کوئی بچے گا؟ پورا گاؤں خالی ہو جائے گا. کسی کو نیند نہیں آئے گی کہ تو رات میں کوئی جاگا ہو، کسی کو نیند نہیں آئے گی اور سارا کام آٹومیٹک پیچھے ہو جائے گا. ساری ایمرجنسی فیل ہو جائے گی، یہاں جانا ہے وہاں جانا ہے، سب ایمرجنسی ختم ہو جائے گی. کیوں؟ 2 فائدہ ہے، ایک تو نوکری ملے گی اور دوسرے 1000 مہینے کی سیلری ایڈوانس مل جائے گی. اللہ نے اعلان کیا ہے. دنیا والوں کو کیا بھروسہ 15 لاکھ ملے آپ کو، کسی کو نہیں ملے. اللہ اعلان کرتا ہے اور اس کے اعلان میں کوئی شبہ بھی نہیں ہے. کیا اعلان کرتا ہے کہ ایک رات لیلۃ القدر کی جس نے عبادت کر لیا میں اسے 1000 مہینے سے زیادہ کا ثواب دوں گا. اور اگر اس کی زندگی 50 سے 60 سال تک ہوئی یا وہ 10 سال تک لگاتار اس نے اعتکاف کیا یا رات میں آ کر کے اس نے لیلۃ القدر کے لیے کوشش کیا، عبادت کیا، تو اسے 10 سال لگاتار اس رات کی فضیلت ملی نا. ایک سال میں جو اس نے عبادت کیا اس کی 1000 مہینے سے زیادہ، اور 10 سال تک لگاتار جو اس نے عبادت کیا تو 10,000 مہینے ہو گئے. میرے دوستو، یہ برکت، یہ اللہ کی رحمت بلا حساب کتاب کا ثواب موقع موقع سے آتا ہے، ہر دم نہیں آتا ہے. جیسے رمضان کا مہینہ آیا، یہ موقع اللہ نے دیا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ أَلْفِ شَهْرٍ. پھر کیا ہوگا؟ کسی نے عبادت کیا، اس میں کوئی کر رہا ہے تو کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے تنزل الملائکہ، فرشتے آئیں گے. ایک فرشتہ نہیں، ملائکہ جمع کا صیغہ ہے. فرشتے آئیں گے، جھنڈ کا جھنڈ آئیں گے آسمان سے. اور الگ سے بیان کیا والروح، اور جبریل علیہ السلام بھی آئیں گے.
یہ جبریل علیہ السلام کی اہمیت اور حیثیت کو بتانا مقصود ہے. ان کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے. اتنے بڑے فرشتے جبریل علیہ السلام وہ بھی آئیں گے. جتنے لوگ عبادت میں لگے ہوئے ہیں، کوئی رکوع میں، کوئی سجدہ میں، کوئی قعدہ میں ہے، کوئی کھڑا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی دعا مانگ رہا ہے، کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے، کوئی استغفار کر رہا ہے، جتنے لوگ عبادت میں لگے ہوئے ہیں ان سارے لوگوں کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعائیں مانگتے ہیں وہ فرشتے. اور یہ کب تک رہتا ہے؟ صبح تک وہ مانگتے ہیں دعائیں. اللہ یہ بندہ تو آپ کی عبادت میں مشغول ہے، اللہ اس کی مغفرت فرما، اللہ اس پر رحمت نازل فرما. کون دعا مانگ رہا ہے؟ فرشتے مانگ رہے ہیں جو جب سے پیدا ہوئے ہیں اور جب تک زندہ رہیں گے اللہ کی ایک پلک جھپکنے کے برابر جو نافرمانی نہیں کی ہے وہ مخلوق آپ کے لیے دعا مانگ رہے ہیں. اور فرمایا یہ رات سلامتی کی رات ہے، یہ رات سراپا خیر کی رات ہے. شرابی اور سور کا گوشت کھانے والے ان سے نہیں ملتے، ان کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا نہیں کرتے، اس لیے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو عقلوں کو معاف کر دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے، اس کا دماغ ختم ہو جاتا ہے. وہ بہن، بیٹی، باپ، اچھے برے کا فرق مٹا دیتا ہے. فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. رمضان سے لے کے اگلے سال کے رمضان تک کس کو کتنی روزی ملے گی، دنیا میں کتنی بارش ہوگی، کس کے ساتھ حادثہ ہوگا، کس کو کیا ملے گا، پوری تقدیر اللہ ان فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں جنہیں ایک سال تک چلانا ہے اور وہ دنیا میں لے کے آتے ہیں. اور یہ رات سلامتی کی رات ہے، سراپا رحمت ہے، یعنی مکمل رات امن و سکون اور اللہ کی انوار و برکات کی بارش ہوتی ہے. اس میں لڑائیاں، اس میں جھگڑے، اس میں آپس میں خلفشاریں، کینہ، بغض، اس کی کوئی گنجائش نہیں. فرمایا حتیٰ مطلع الفجر، فجر کے نکلنے تک یہ معاملہ جاری رہتا ہے. اور جو اس رات محروم رہ گیا تو وہ خیر سے محروم رہ گیا، وہ بدقسمت آدمی ہے، وہ محروم القسمت آدمی ہے کہ پوری رات اللہ رحمت کی بارش برسائے اور پوری رات ایک بندے کو کوئی فکر نہیں ہے. ڈھابے پہ ٹائم گزر رہا ہے، چوراہے پہ وقت گزر رہا ہے، کبڈی کے میدان میں ٹائم پاس ہو رہا ہے، لوڈو میں ٹائم پاس ہو رہا ہے، کیرم میں ٹائم پاس ہو رہا ہے، موبائل میں ٹائم ختم ہو رہا ہے. وہ محروم القسمت بندہ ہے کہ پوری رات اللہ کی رحمت کی بارش ہو رہی ہے اور ایک بندہ کھیل میں مست، نہ گھر میں وہ عبادت کر سکا، نہ مسجد میں عبادت کر سکا، نہ اپنی دکان پر بیٹھ کر عبادت کر سکا، کھیل کے میدان میں اس کا ٹائم خراب ہو گیا. فرمایا جو اس رات محروم ہو گیا وہ مکمل محروم ہو گیا. اس لیے میرے دوستو 22واں روزہ ہے، 8 دن اور بچے، اور اگر چاند 29 کا نکلا تو سنیچر کو انشاءاللہ ہم لوگ کھائیں گے، تو اور کم ہو گیا. یہ جو وقت بھی ملا ابھی سے یو ٹرن لیجئے، بیک ہوئیے اور راتوں کی قدر پہچانیے، عبادت میں وقت گزاریے، تلاوت میں وقت گزاریے، تسبیح میں وقت گزاریے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول اگر مجھے وہ رات مل گئی تو میں اللہ سے کیا مانگوں گی؟
تو آپ نے فرمایا ایک دعا سکھائی، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ ترمذی میں یہ حدیث آئی ہوئی، اللہم انکا عفو کریم، اور ایک حدیث میں ہے اللہم انکا عفو کریم نہیں ہے، اللہم انکا عفو کریم، اے اللہ آپ بہت معاف کرنے والے ہیں، تحب العفو معافی کو آپ پسند کرتے ہیں، فاعف عنی تو مجھے بھی معاف کر دیجئے، میرے گناہوں کو بھی بخش دیجئے، میرے گناہوں کو بھی معاف فرما دیجئے۔ یعنی یہ رات توبہ اور استغفار کی رات ہے، اللہ سے رو رو کر کے مانگیے اللہ جو کچھ ہوا، یا اللہ آپ کی ذات سے معاف کرنا کوئی بڑی بات ہے۔ میرے حساب سے تو میں نے دنیا بھر دی گناہوں سے، آسمان بھر دیے گناہوں سے، دفتر بھر دیے گناہوں سے، مگر اے اللہ تیری رحمت سے کچھ دور نہیں ہے۔ اے اللہ تیرے سامنے میں عاجزی کرتا ہوں، منت کرتا ہوں، تجھ سے معافی مانگتا ہوں، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف۔ عربی نہیں یاد ہے، اردو میں دعا مانگو، اللہ ساری بھاشاؤں ساری زبان کو جاننے والا ہے۔ کاغذ پر لکھ لیجیے اللہم انکا عفو، وہ سامنے رکھ کر کے اللہ سے دعا مانگیے، موبائل میں لکھ لیجئے، کھول کر کے اللہ سے دعا مانگیے، یہ دعا مانگیے کہ حضور نے اپنی چہیتی بیوی حضرت عائشہ کو یہ دعا سکھائی ہے۔ موقع ملے صلاۃ التسبیح پڑھ لیجیے، آدھا گھنٹہ لگتا ہے، اس میں اپنا وقت گزاریے، اپنے لیے بھی دعا مانگیے، اپنے گھر والوں کے لیے بھی مانگیے، دوست یار کے لیے مانگیے، پاس پڑوس کے لیے مانگیے، سارے مسلمانوں کے لیے مانگیے، دنیا سے جو جا چکے ماں باپ ہیں، بھائی بہن ہیں، رشتہ دار ہیں، اساتذہ ہیں، یا جن لوگوں نے آپ سے دعا کی درخواست کیا ہے، نام یاد نہیں ہے مگر غیب سے مانگیے، اندازے سے مانگیے کہ اللہ جن جن لوگوں نے مجھ سے کہا ہے اپنے والد یا رشتہ داروں کے انتقال پر، اللہ ان کے رشتہ داروں کی مغفرت فرما، میرے والدین کی مغفرت فرما، رشتہ دار کی مغفرت فرما، اللہ جو زندہ ہیں انہیں ایمان پر باقی رکھ، اسلام پر باقی رکھ اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، یا اللہ اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ سب دعائیں مانگیے، اللہ سنے گا، اللہ دے گا، اس لیے کہ وہ انتظار میں ہے کہ میں نے اس رات کو عام کر دیا ہے معافی کے لیے۔ کوئی کھڑا تو ہو، کوئی آئے تو اس کے دربار میں، کوئی اٹھائے ہاتھ، کوئی مانگے، کوئی آنسو ٹپکائے، بڑا غفور ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا کریم، معاف کرنے والا ہے۔ یہ بات ختم ہو گئی، دو چار مسئلہ سمجھ لیں۔ تراویح جو بچے ختم کرتے ہیں، جس رات میں بھی ختم کریں، 25ویں میں، 27ویں میں، جو بھی ہو، ہمارے عام طور سے ماحول اور رواج ہے مٹھائیوں وغیرہ، یہ ایک خوشی کا موقع ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن پلان کر کے چندہ کرنا، دباؤ ڈالنا اور زبردستی پیسے وصولنا یہ ناجائز ہے، یہ غلط ہے۔ ہاں لوگوں کو، سارے لوگوں کو پتہ ہے کب قرآن ختم ہوگا، اپنی خوشی سے وہ آیا 1 کلو میٹھا لے کے آ گیا، وہ آیا 1 کلو میٹھا لے کے آیا۔ یار ایک بندے نے 30 پارہ سنایا، محنت کیا، اتنی بڑی کتاب سنایا، آپ اس کے پیچھے قرآن سنیں، خوشی کا موقع ہے کہ تراویح آپ نے پابندی کے ساتھ ادا کی، اس خوشی کے شکرانے میں کچھ خوشی کا اظہار ہو جائے تو غلط نہیں۔ یہ مٹھائیاں کوئی وہ لے کے آیا اور مٹھائی تقسیم ہو گئی، آپ نے ایک ڈبہ امام صاحب کو پکڑا دیا کہ بھئی آپ نے کم سے کم ہمیں تراویح تو پڑھائی، خوشی میں اس کو دے دیا۔ بغیر پلان کے اس طرح کرنا صحیح ہے، بلکہ کرنا بھی چاہیے۔ اور اسی طریقے سے منع کیا جاتا ہے مسجد کے اندر تقسیم وغیرہ کرنے میں، شیرینی آتی ہے، صفائی ہو نہیں پاتی ہے، جو چھوڑ دیتا ہے، باہر تقسیم کرنا چاہیے تاکہ مسجد میں شیرینی میٹھا نہ گرے، جس کی وجہ سے چونٹی وغیرہ یا بدنظمی گند نہ ہو۔ اسی طریقے سے جس نے تراویح پڑھائی، فکس کرنا کہ ہماری مسجد میں تراویح پڑھاؤ تمہیں 5000 دیں گے، یہ طے کرنا یہ غلط ہے، یہ ناجائز ہے۔ ممبئی وغیرہ میں تو طے کیا جاتا ہے 20,000 دیں گے، اتنا دیں گے، اتنا دیں گے۔
یہ طے کرنا غلط ہے۔ ہاں بنا طے کیے ہوئے آخر میں آپ نے مٹھی بند کر کے دے دیا امام صاحب کو، بھائی آپ رکھیے یہ خوشی ہے، یہ جائز، اور بلکہ دینا بھی چاہیے اکرامیہ۔ دوسرے لوگ آتے ہیں، کون کون آتا ہے اس کو ہم دے دیتے ہیں، اور ایک امام صاحب ہمارے جنہوں نے ہمیں 30 دن تراویح پڑھائی، جن کے پیچھے ہم قرآن سنے اور اس کو کہہ رہے ہیں کہ تم محلہ کرا کا ہے، اس کو کہہ رہے ہیں تو محلہ کا ہی، اس کو کیا ضرورت پیسہ دینے کی، یہ کہیں نہ کہیں تو پڑھتا ہی، یہ تو نماز پڑھے گا۔ دوسری جگہ کا امام صاحب نماز پڑھائے اس کو ہم تنخواہ دیتے ہیں، اور محلے کا بندہ پابندی کے ساتھ نماز پڑھائے کہہ دیتے ہیں محلے کو بندہ، اس کو کس شریعت سے آپ نے تنخواہ دیا اور اس کو کس شریعت سے آپ نہیں لیں گے؟ تو میرے بھائی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے، کچھ نہ کچھ دینا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔